बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस मुल्क में भी मवासलात का निज़ाम अच्छा होता है, बेहतर होता है, वहाँ जो मईशत है वो तरक्की करती है, और जहाँ ये सिस्टम नाकारा हो जाए, रुकावटें पैदा हो जाए, आवाम के लिए मुश्किलात हों, तो वही मुश्किलात आपको मईशत में भी नज़र आती है। सड़कों के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये मसले मसाइल रहते ही हैं। गो मोटरवेज की शक्ल में एक जाल मौजूद है, लेकिन शहरों में और लिंक रोड हमेशा तबाही और बर्बादी की दास्तानें वो पेश करती रहती है। अगर हम चकवाल शहर का जिक्र करें तो यहाँ पर एक तरफ तो तलागंग रोड जो अच्छी खासी सड़क थी उसको खेड़ दिया गया, और वहाँ पर ये अब दोबारा से बनाई जा रही है, तो ये मामला तो वहाँ पर भी आवाम के लिए मुश्किलात मौजूद है। लेकिन भोन रोड जो काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, कस्बा भोन तक तो सड़क बन चुकी है, लेकिन शहर के अंदर जितने बड़े गड्ढे मौजूद है और जिस तरह गाड़ियों के हवाले से नुकसान हो रहा है वो सबके सामने है। इसी तरह दीगर और जो लिंक रोड है वहाँ पर भी सूरत मिलती जुलती है। ईद की आमद है, लोग शहर का रुख कर रहे हैं, खरीदारी की गर्ज से आ रहे हैं, और उनके लिए ये जो मुश्किल सूरत हाल है मुश्किल तर होती जा रही है। इसी हवाले से आज के लाइव स्टूडियो में हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाई साहब, फ़र्ज तो इसका मतलब ये है कि मौजूद है, अगर तलागंग रोड बन सकती है तो फिर तो कोई भी सड़क बन सकती है। ये मीर साहब, अगर आपको पता हो तो ये पीटीआई के पूरे अरूज पर ये दो ये मंसूबे और बड़े अजीम मंसूबे थे। एक ये भवन चौक से आगे उधर ग्रामीण स्कूल तक ये बन गए सड़क, ये PWD है जो सेंट्रल का महकमा है उसने बनानी थी, और ये सरदार मुस्तफा अब्दुल्ला ने इसकी मंजूरी हासिल की थी। तो फिर आगे में बेगम आसिया अमजद, वो जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, वो मेरा काफी बन चुकी है। ये उस वक्त बड़े धूम धड़के के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में मुताबिक ग्रुप थे, तो वो मुकाबले में इकरारदा हुआ है। सरदार मुस्तफा अब्दुल्ला ने शोभा पावर किया, बाद में राजा यासर ने उसका इफ्तिताह किया दूसरी सड़क का। तो वो तो ये थी कि मुकाबले में ये 2-4 महीने में ये सारा, मगर वो बीच में ऐसा मामला लटका और फिर वो परवेज आए तो वो सारा लटक गया। तो ये बड़ी ये शदीद मुश्किलात रही हैं। तो ये अभी जब जाते जाते ये राजा यासर ने वो सूबाई वज़ीर मवासलात अफसर साहब ये सख्ती भी लगी हुई है 2 जगह पे, चकवाल चौहान रोड और ये जिस पे अभी आप जिक्र कर रहे हैं तलागंग, ये शहर की जो है, ये उस वक्त यही था कि ये बड़े धूम धड़के इफ्तिताह हुआ। तो वो मंसूबे हैं, तो वो फिर परवेज लाइन की रुखती के बाद करते हैं नहीं, तो वो चकवाल चौहा सैकन शाह रोड मुकम्मल बीच में डॉक्टारिया के करीब की तरह ये हल्की बारिश अभी जरा कम हुई है। अगर ये थोड़ी और बारिश हुई तो वो उधर ट्रैफिक जाम हो जाता है 5-6 घंटे। अभी ये तलागंग रोड ये हम कह रहे हैं कि ये मार रोड है चकवाल का, बिल्कुल बिजनेस एक्टिविटी सारी इधर है। तो अभी ये देखें सारा रोजाना जा रहा हूँ, खाड़ा भी जा रहा है, डाली भी जा रही है, ये इधर बहुत सारा मिट्टी घटा और सारा। और जब ये ईद की आप बात कर रहे हैं तो ये एक सीजन होता है, ये कारोबारी वालों से भी वो भी कह रहे हैं ना ढाई की वजह से इतना वो ऐसे नहीं है, मगर ईद है। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान से दुनिया से जिधर भी चकवाल के लोग हैं, तो ये अमूमन एक बुनियादी ट्रेंड है कि ईद घर पे करनी है, वो एक रुझान जो है। तो अभी आप देखें इधर बाजार भरे हुए हैं लोगों से, और ये आप सड़कें सारी देखें गाड़ी खड़ी हुई है, पार्किंग की भी मतलब जगह नहीं है। तुम्हारा इस माहौल में ये सारा जो मामला ये सारा, तो ये कोई टाइमिंग भी इसकी ठीक नहीं है, कोई सियासी अभी इलेक्शन भी आता कोई उसमें नहीं है। तो बाहर अजीबो गरीब उसमें आए जो जिस पर आपने भी इशारा किया, जिनको बनना चाहिए, जो बिल्कुल जिनकी आदत बहुत पतली है, माड़ी है, उसकी कम से कम बरामद की जाती। ये बिल्कुल बड़ी वो ये चकवाल तलागंग रोड है, बार रोड है, इसको खेल कर बिल्कुल लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ठीक हो गया जी, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, और हमारी सड़कों का हाल वही है जो हमारी सियासत का है, वो भी टूट फूट का शिकार है, सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। लाइव स्टूडियो में सदर प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी शफीक मलिक मौजूद है। मलिक साहब, एक तरफ तो सड़कें बनना ये एक अमल है, लेकिन जो क्वालिटी वर्क है, जो म्यारी काम है, वो सबसे अहम है, क्योंकि यहाँ सड़कें बनती हैं अभी पूरी मुकम्मल नहीं होती और टूट फूट का शिकार हो जाती है। अब ये जो तलागंग रोड बन रहा है, खास तौर पर इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, तो आप समझते हैं कि कुछ अच्छा काम हो रहा है या वही माजी की तरह ही काम हो रहा है? बिस्मिल्लाह। मीर साहब,
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں اونٹ رہے کون سی کالونی تھی، یہ انیہ دورے والی بات ہے جناب. اگر انیہ کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا دے کر کے وہ کسی کلاس کو بٹھایا تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے کہ کون بیٹھا ہوا ہے اور کون اٹھا ہوا ہے. میر صاحب یہ ابھی فائز صاحب بے تفصیل سے یہ بات کی، میں بھی گزارش کرتا ہوں دیہات سے انٹرچینج تک ایک بائی پاس تھا جس کا ادھر سے افتتاح میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے اور ادھر سے عمران خان صاحب نے کیا ہے. دو وزرائے اعظم نے افتتاح کیا ہے اور اس کے حالت آپ جا کے دیکھ لیں. وہ جو کچا رستہ بھی تقریباً بن سکا اور لوگوں نے 7-8 انویسٹمنٹ کر لی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور باہر سے زمینیں خرید لی، ابھی وہ بیٹھے ہوئے اور وہ رستہ سر بننے کا نام نہیں تھا. آپ جو خانپور سے جو اگر نشان چلے جائیں سر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رستے کی حالت کیا ہے. دیوالیاں سوابا چلے جائیں وہاں جا کے دیکھ لیں. سیل آباد سے آپ شاہپور والی سائڈ پہ چلے جائیں سر. اچھا ادھر ابھی یہ جو سر شاہ روڈ کا جو حل ہو رہا ہے سر، ہم نے چند دن پہلے رپورٹ بھی اس کے اوپر کیا تھا کہ یار کچھ خدا کا خوف کریں جو جن کو ٹینڈر آپ دے رہے ہیں جو ٹھیکیدار ہیں ان سے پوچھیں بھائی وہ تو بعض رستہ بھی تو کوئی بنایا. آپ نے سر صرف اپنی ملکیت قائم کرنے کے لیے کہ اگلا ٹینڈر کسی اور کو مل جائے. میں پہلے سر ساری کی سڑک کو دیکھ رہا ہوں ہونا سر یہ کہیے کہ اگر 4 میٹر 5 میٹر آپ سڑک کو کھیڑی ہے وہ بنائیں اس کے بعد آگے چلیں. لیکن وہ صرف اس کی وہ قبضہ رکھنے کے لیے کہ بھائی یہ اگلا ٹینڈر کسی اور کو مل جائے ساری کی ساری پھیر دیں. اسی طرح سر یہ تلنگانہ روڈ کے حوالے دیکھ لیں. شہر کے اندر سڑک بالکل ٹھیک تھی، نہیں ضرورت تھی سر، اس سے زیادہ ضرورت تھی بونڈ روڈ پہ، زیادہ ضرورت تھی. شہر کے اندر بے شمار سڑکیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو یہ مرمت ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی آپ وہ کھیڑ دیں. اس وقت سر آپ دیکھیں کہ عید کے قریب مصروف ترین سڑک ہے، جیسے بھائی صاحب کو فرما رہے ہیں کہ مال روڈ ہے، میں کہتا ہوں بالکل یہ مال روڈ ہے. اور اگر آپ بچوں کو لے چلے جائیں سر 2 گھنٹے آپ کو چاہیے کمپلیکس تک پہنچنے کے لیے. اور جو دکانداروں کے سامنے آپ نے 4 سے 5 منٹ چھوٹے گڑے مار دیے ہیں تو کم از کم ان کا خیال کریں کہ یار وہ سارا سال انتظار کرتے ہیں اس عید کا کہ عید آئے گی تو ہم اپنے بچوں کو روزی روٹی کی بندوبست کریں گے. اب وہ ہاتھ پہ گلے بیٹھے ہوئے سر بہن ہے 2 لاکھ روپے کا کرایہ ہے اور آگے سب سڑک کو کہتی ہے. پھر کم از کم اس کی کوئی ترتیب بنائیں، اس کو اتنا ٹائم لگائیں سر کہ فٹافٹ ہو. آپ ادھر برانی ذریعے فارم کے پاس جائیں، آپ یقین کریں کہ 1.5 گھنٹہ روز رمضان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی سڑک ایک سائڈ نے وہ کھیڑ دیا، ایک سائڈ چل دیا اور اگر کوئی بڑی گاڑی آ جاتی ہے تو لوگ گاڑیوں میں پھنسے ہوئے. تو خدا جو ہمارے جو صاحبان ہیں ایکسین ہائی وے ہیں ڈی سی صاحبہ ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اپنے ٹھنڈے دفاتر سے باہر نکلیں. باہر لوگ خوار ہو رہے ہیں، بچے دلیل ہو رہے ہیں، مسافر خوار ہو رہے ہیں. آپ ادھر آ کے باہر دیکھیں نا، اگر آپ کو یہاں سے ہوٹل لگا کے گزرنا پڑتا ہے تو آپ تو 1 منٹ میں نکل جاتے ہیں سر. لیکن میں آپ اور جو عام لوگ ہیں سر وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. خدا رہا ان کی مشکلات کو بھی دیکھیں. اور اس کا جو کوالٹی ورک اپنے بات کی ہے صاحب انتہائی ناقص 3rd کلاس کام ہو رہا ہے. 18,000 روپے مرمت کے لیے دیے گئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ 150 کلومیٹر کیا 200 کلومیٹر کے دیں گے 18,000 روپے تو وہ گندی نہائے گی کیا جوڑے گی کیا؟ وہ جو معیار نہ تھا وہی ہو رہا ہے. لیکن کم از کم چھوٹا روڈ کر لیں 150 کی بجائے آپ اس کو 90 کلومیٹر کر لیں 80 کلومیٹر کر لیں. لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اتنا معیاری کریں تاکہ آپ کو ایک سائڈ سے بنا رہے ہیں دوسری سائڈ سے پھر آپ شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے، یہی کام جاری ہے. سڑکیں بن رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، پھر بن رہی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے. وقت بدل رہا ہے تیزی کے ساتھ لیکن ہمارے لوگوں کے رویے نہیں بدل رہے. اب اتنے بڑے یہ پروجیکٹ ہیں، اس کو قسطوں میں مکمل کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی مشکل نہ ہو اور یہ پروجیکٹ مکمل بھی ہو جائے. لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ اگر کسی سڑک کو چھیڑنا ہے یعنی اس کی مرمت کرنی ہے، نئے سرے سے بنانا ہے تو اگر وہ 50 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے تو سارا اکھیڑ کر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر نہ جانے یہ ٹھیکیدار غائب کا ہو جاتے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب کوالٹی ورک کی بات کی ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے نوٹس لیا ہے، انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے. تو ان کے یہ جو دورے ہیں کیا صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دورے تو کرنے کوشش تو کرنی چاہیے اور رہے گی صورتحال کوالٹی آف ورک کی تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پاکستان بننے سے پہلے انگریز جو یہاں پہ ترقیاتی کام کر کے گیا ہے، جو اس نے سڑکیں بنائیں، جو اس نے بلڈنگ بنائیں، وہ 100 سال بعد بھی سلامت ہے، بہت حد تک سلامت ہے. حالانکہ یہ ملک اس کا اپنا نہیں تھا، حالانکہ انجینئرنگ اتنی ڈیولپ نہیں تھی. آج ہمارا ملک اپنا ہے، انجینئرنگ بہت ڈیولپ ہو گئی آج سے 100 سال 125 سال پہلے کی نسبت. لیکن آج جو کوالٹی ورک ہو رہا ہے، بہت سارے ترقیاتی کام، بہت ساری سڑکیں ایسی ہیں 1 سال کی مدت پوری کرنے سے پہلے وہ ان کو مرمت کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد میں ایسے کانٹریکٹرز جو ہیں اور ان کو شدید قسم کا کہہ لیں کہ ان کو
بہت سخت سزائیں ملنی چاہیے. اور پھر یہاں پہ ایک اور ظلم ہے کہ کانٹریکٹر لون نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کرپشن اور اس کے اندر، کیونکہ محکمے کے لوگ کہ جن کو حکومت تنخواہیں دیتی ہے وہ تقریباً 25 سے 30% جو ہے اس ٹوٹل بجٹ کا وہ لے جاتے ہیں. جو ہمارا ایم ایل اے اور ایم پی اے جو فنڈز لے کر آتا ہے وہ کہتے ہیں میرا بھی شیئر ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، پہلے ہی ہمارے جو ایم ایل اے اور ایم پی ایس میں ہیں ان پہ یہ الزام ہے جو بہت تک درست ہے کہ ان کی جو مراعات ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اور پھر ہمارا جو سرکاری ملازم ہے جس کی تنخواہیں پہلے سے بہت اچھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے ہاتھ سے پیسہ گزر کے آنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا شیئر تو ہمارا ہے. اور پھر یہ 3 حصوں کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، آدھا سڑک پہ خرچ ہوتا ہے اور آدھا مختلف لوگوں کی جیبوں کے اندر جاتا ہے. ٹھیکیدار نے اسی سے کمانا ہے، اگرچہ اس کو جائز کمانا چاہیے، لیکن باقی جو 2 لوگ ہیں جو ایم ایل اے اور ایم پی ہے اور جو سرکاری افسران ہیں، کیا ان کا حق بنتا ہے کہ اس رقم سے وہ خود کے زمرے کے آتا ہے؟ کہ یہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہے. ایک صرف ذرا سا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سڑک کے دونوں طرف نالے بنے ہوئے ہیں اور یہ نالوں کو جو کہ کئی جگہوں پہ اوپن مین ہول بنے ہوئے ہیں، بندہ ان کے اندر گر سکتا ہے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ یقین کیجیے گا، میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ جب وہ نالے بن چکے تھے اوپر ان کو کور کرنے سے پہلے وہ نالے کچرے سے بھر چکے تھے، تقریباً بھر چکے تھے، نصف سے زیادہ فیلڈ تھے. اور وہ جو تھا جس نے اس کو اوپر سے کور کرنا تھا وہ اتنا کرمنل مائنڈڈ وہ ٹھیکیدار تھا کہ اس نے اس کو اندر سے صفائی کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور اس کو اوپر سے بند کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا اس طرح کی، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. جن لوگوں کا کام اس کی چیکنگ تھا وہ اپنے پیسے لے کے وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہیں. دانیال صاحب، ابھی جس طرح درویش صاحب کمیشن مافیا کا ذکر کر رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ کھل کر کھیلتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ محکمے میں باقاعدہ ریٹ مقرر ہے. تو یہ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا عوام جو ہے خود بھی کوئی کام کر سکتی ہے اس میں؟ جب پریزیڈنٹ سے پٹواری تک سلسلہ جو ہے کھانے پینے کا چل رہا ہو تو اس میں آپ بجلی کی چوکو جو ہے وہ اپنی کر سکتے. ابھی آپ سپریم کورٹ کے جو مطلب فیصلے ہیں، سپریم کورٹ جو کام کر رہی ہے اس کا حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ مطلب کلیش جو ہے وہ چل رہا ہے. اب اس کو مطلب پبلک دیکھ رہی ہے. جب اوپر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ نیچے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیکیدار کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ قانون کی پاسداری کرے گا اور یہ کام اپنا ٹھیک کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اوپر جب آئین کی اس کی پاسداری ہو رہی تو ہمیں کس نے کوئی کچھ کہنا جو ہے نا، تو وہ اپنا وہ غلط کام کر کے نالا ہٹا ہوا اس کے اوپر انہوں نے چھت ڈال دی، لینڈر ڈال دیا، پڑیاں ڈال دی، وہ ملبہ بیچ میں ہی رہا، تو وہ کدھر آپریشنل ہو ہی نہیں سکتے. جب آپ دیکھیں گے نالے دونوں طرف بنے ہوئے ہوں، جب بارش ہوگی پانی نالوں میں نہیں جاتا، وہ سڑک پہ جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے. تو یہ نائبی اس قسم کی نائبی کی جب تک آپ مطلب سزائیں نہیں دیں گے، میں پہلے بھی مطلب کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے ساتھ اسلامی نام لگا ہوا ہے. این قرآن کے مطابق اگر آپ سزائیں دینا شروع کرتے ہیں اور اس آئین کو چھوڑیں جس کو یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بدل دیا، انہوں نے یہ کر دیا، اس کی شکل بدل دی. اب جو قرآن جو آئین ہے اس کو آپ بدل ہی نہیں سکتے. اس کی مطلب اللہ کی ذمہ داری نہیں ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے کچھ چھیڑ نہیں سکتا. اس کو نافذ کرتے ہیں، اس کا پورشن کچھ جو آئین کے اس میں ڈال دیں تو اس پہ نافذ عمل جو ہے نا وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ مطلب انقلاب آ جائے گا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو UPS گرمی ابھی شروع ہو رہی ہے نا، پنکھے اور یہ ابھی وہ ریٹ لگوا رہے تھے. اب بیٹری کا جو 4000 میں تیار ہو رہی تھی، جو تیار ہوتی ہے نہیں وہ پرانی تیار ہو جاتی ہے، وہ اب 10,000 پہ چلی گئی ہے. 4,000 سے 10,000 تو آنا گھٹ نہیں ہوئے گا. اس کی پلیٹیں مہنگی ہوگی، اس کی فلانی مہنگی ہوگی. یہ جناب 10,000 آپ کی جو بیٹری ہے جو پرانی کھوکھا جن کو ہم کھوکھا کہتے ہیں وہ 12,000 کی. ٹھیک ہو گیا. ابھی مطلب 13,000 کی میں نے وہ دلوائی تھی جو ہے نا، اس کی اتنی قیمت لا کے باقی پیسے دے کے نہیں پائے. بالکل صحیح. تو یہ مطلب قیمتوں کا تعین مطلب کوئی نہیں یہ کر سکتے. گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس مطلب کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں ہے. اس کو جناب کنٹرول کیسے کیا جائے؟ بازاروں میں مطلب آپ کے فروٹ کے ریٹوں کو مطلب آگ لگی ہوئی ہے.
कोई मतलब कंट्रोल, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ठीक। इसलिए ये जो है इसको कंट्रोल करने की अशद जरूरत है। ठीक हो गया कि इसको कंट्रोल करने की अशद जरूरत है, कोई विजन नहीं है। आप पिनवार रोड को ही देख लीजिए, जहां पर मॉडल बाजार बनाया गया, उससे आगे अराजी सेंटर है, फिर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज है, दीगर और सरकारी बिल्डिंग वहां मुंतकिल कर दी गई, लेकिन जो सड़क है उसका हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। रिंग रोड के मंसूबे सामने आए, लेकिन कहाँ बने इसका कोई पता नहीं चल रहा। ये मंसूबा जात हैं जो कि आवाम को आसानियां फराम करने की बजाय उसकी मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।